ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और सामीन व नाज़िरीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक़ से हम मुक़ाम रिसालत और हुज्जियत हदीस व सुन्नत के एक तवील सिलसिलावार मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं और बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से हम इस मौजू के नहायती अहम और आखिरी हिस्से बहस में, हिस्से गुफ्तगू में दाखिल हो चुके हैं। इस आखिरी हिस्सा का ताल्लुक़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबत के मौजू से है। किताबत से इब्तदाई दौर में मना करना और बाद अज़ां आका अलैहिस्सलाम का उसकी इजाज़त दे देना। इस नुक्ते पर पैदा होने वाले शुबहात, शुकूक और इश्कालात से मुतल्लिक़ है ये गुफ्तगू। फिर इसी के साथ रिवायत हदीस की अहमियत जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई और सहाबा कराम को ताकीदी अहकामात सादिर फरमाए और सहाबा कराम ने हदीस व सुन्नत नबवी की हुज्जियत के पेश नज़र कसरत के साथ रिवायत हदीस के मामूल को अपनाया, हिफ्ज़ुल हदीस के मामूल को अपनाया, रिवायत हदीस में सेहत और सकाहत को बरकरार रखने का एहतमाम किया, हदीस नबवी को याद रखने, सेहत के साथ याद रखने के लिए मुज़ाकरा हदीस का एहतमाम किया और अगली नस्लों तक हदीस का ज़ख़ीरा इल्म पहुँचाने का भरपूर एहतमाम किया। इस मौजू पर साथ ही इसके फिर आगे तदवीन हदीस का मौजू भी आएगा। पिछली नशिस्त से हम इस पूरी बहस के दौरान जो चंद हदीस किताबत हदीस की मुमानिअत पर थी, जिसके बारे में हमने वाज़ेह कर दिया था हदीस नबवी की उन्हीं इबारात से कि इस मन किताबत हदीस का कोई ताल्लुक़ हुज्जियत हदीस और हुज्जियत सुन्नत रसूल की नफ़ी से मुतल्लिक़ नहीं था। इसका कोई ताल्लुक़ और कोई रब्त ही नहीं है मसला हुज्जियत हदीस के साथ। अगर किताबत हदीस की मुमानिअत जो आर्ज़ी तौर पर एक अवाइल दौर इस्लाम में एक मखसूस मुद्दत के लिए आका अलैहिस्सलाम ने की, एक टेम्परेरी फ़ेज़ था, जबकि कुरान मजीद को जमा करने और उसकी किताबत करने और उसकी तदवीन करने के एहतमाम पर बेसिक कॉन्सेंट्रेशन थी और लिखने वाले और किताबत वही करने वाले सेहत के साथ उसकी किताबत और उसकी तदवीन का एहतमाम करने वाले लोग कम्पिटेंट बहुत थोड़े थे। 4 सहाबा थे सिर्फ़ मुहाजिरीन में से जो इस काम पर तदवीन कुरान और किताबत व जमे कुरान पर मामूर थे। 4 सहाबा कराम अंसार में से थे, 4 मुहाजिरीन के, 4 अंसार के, 4 सहाबा कराम और मिल गए तो 12 से 13 कुल सहाबा कराम थे जो मिन हैसिल कुल कुरान मजीद की किताबत और जमो तदवीन पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर अक़दस में मामूल थे। और जो इससे ज़्यादा तादाद मिलती है, अस्मा ज़्यादा मिलते हैं, वो कभी कभार कोई आया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में सहाबी मौजूद था, वही उतरी, कोई आयत तो उन्होंने लिख ली, इक्का दुक्का मौक़े उनको मिले, तो इस तरह वो कातिबान वही की तादाद ज़्यादा किताबों में इसलिए मिलती है, मगर वो मुस्तकिल तौर पर कॉन्स्टेंटली इस काम पर मामूर नहीं थे, आए फिर चले गए। तो कुरान मजीद
کی کتابت و تدوین کی وجہ سے اس اوائل دور میں منع کیا، اور بعد میں جب آقا علیہ السلام نے اس کا اہتمام کر لیا تو پھر اجازت دے دی کہ میری احادیث کو لکھا کرو۔ پچھلی نشست سے ہم نے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو شروع کر رکھی ہے، اور پہلے دو سبب جن کا تعلق کتابت قرآن اور تدوین قرآن سے ہے کہ محض اس وجہ سے اوائل دور اسلام میں ایک سرٹن پیریڈ کے لیے کتابت حدیث سے لوگوں کو منع فرمایا، اس پر ہم تفصیلی گفتگو پچھلی نشست میں مکمل کر چکے ہیں، اور ہم نے دو باتوں پہ روشنی ڈال دی ہے پورے دلائل دے کر، تفصیلات بیان کر کے، کہ کن مراحل سے قرآن مجید کی کتابت اور جمع و تدوین کا عمل گزرا، اور کتنے صحابہ کرام مستقل طور پر ریگولر بیسس پہ اس قرآن مجید کی کتابت اور جمع و تدوین میں انوالو تھے۔ 1,00,000 صحابہ کرام کی تعداد میں ہزارہا صحابہ کرام اور مہاجرین و انصار میں سے 12 صحابہ کرام یا 13 صحابہ کرام تھے جو ریلائبل تھے اپنی کمپیٹنسی میں، ایبلٹی میں، کیپیبلٹی میں، کہ انہیں یہ کام باقاعدہ سونپا گیا تھا، بس یہ عالم تھا۔ تو پہلا سبب تو یہ تھا کہ تھوڑے لوگ تھے جن کے اوپر ریلائی کیا جا سکتا تھا ان کی کتابت پر، ان کی لکھنے کی جو مہارت ہے، فن کی مہارت ہے اور لکھائی کی صحت پر، اور وہی لوگ قرآن مجید کی کتابت میں مامور تھے۔ تو فرسٹ پرائیورٹی یہی تھی کہ قرآن مجید صحت کے ساتھ نقل ہو جائے، اور آقا علیہ السلام کی موجودگی میں صحابہ اس کو پڑھ کو سنا لیں، علم سے والناس تک۔ وہ ترتیب جو توقیفی ترتیب ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے آیات اور صورتوں کے ساتھ ساتھ ترتیب بھی بتائی جاتی، جس ترتیب سے آقا علیہ السلام نے خود قرآن مجید یاد فرمایا تھا، اور جبرائیل امین حضور علیہ السلام کے ساتھ ختم قرآن کرتے تھے، پھر جس ترتیب سے صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے حفظ کروایا، اور 40 کے قریب صحابہ کرام حفاظ بنے، اور وہ پھر صلاۃ و تراویح میں بعد ازاں پڑھنے لگے، اور نمازوں میں پوری صورتیں پڑھ دیتے تھے، تہجد میں پڑھ دیتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر دیا تھا۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں پورا قرآن ختم کر دیتے۔ تو ترتیب بھی موجود تھی، لیکن ضرورت اس امر کی تھی کہ حفظ بہت تھا، اسے صحت کے ساتھ کتابت کرنا، اس کو ٹرانسکرائب کرنا، لکھنا، اور اس کو جمع کرنا، اور متفرق میٹیریلز پر لکھا ہوا تھا۔ تو ایک اس وجہ سے ساتھ ابتدائی طور پر کچھ عرصے کے لیے کتابت حدیث کو آقا علیہ السلام نے سسپینڈ کیا، منع فرمایا، تاکہ اختلاط نہ ہو جائے۔ لکھنے والے لوگ تھوڑے ہیں، اور بہت سے اگر اجازت عام دے دی جاتی تو تھوڑا زیادہ لکھنے والے لوگ اور بھی تھے جو ٹوٹا پوٹا لکھ سکتے، غلط یا صحیح لکھ سکتے۔ تو اگر ہر ایک کو اجازت مل جاتی تو کثرت کے ساتھ تو ایسے لوگ تھے، عرب تھے، دیہاتی لوگ کی بہت کثرت تھی، شہر مدینہ تو چھوٹا سا تھا، کثرت سے عرب آتے تھے، ان کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا آتا ہے، وہ بھی لکھنے لگ جاتے جتنا ان کی سمجھ میں آتا، کوئی صحیح لکھتا، کوئی غلط لکھتا، کوئی قرآن مجید کی آیات اور حدیث نبوی کو ملا بیٹھتا، اختلاط ہو جاتا، خلط ملط ہو جاتا۔ تو یہ دو بنیادی ریزنز تھے کہ ایک قرآن مجید کی کتابت اور اس کا حفظ و تدوین اور اس کا جمع کرنا، اس عمل میں رکاوٹ آتی، یعنی قلت کاتبین کی وجہ سے، کتابت کرنے والے کمپیٹنٹ لوگوں کی تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے۔ تو فرسٹ پرائیورٹی تھی کہ قرآن مجید پہلے حفظ بھی ہو جائے، اس کی کتابت بھی ہو جائے، بعد ازاں مشکلات پیدا نہ ہوں۔ اور وہ بھی پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مصحف کی شکل میں جمع کیا گیا، لکھا گیا تھا آقا علیہ السلام کے عہد پاک میں، عہد رسالت مآب میں، مکمل کتابت مکمل ہو گئی تھی، مگر جمع ہوا ایک مصحف کی شکل میں سیدنا صدیق اکبر کے عہد صدیقی میں، اور سرکاری طور پر تدوین ہوئی اور پورے اطراف و اکناف عالم اسلام میں اس کی تشہیر ہوئی، آفیشیل نسخوں کی، وہ عہد عثمانی میں ہوا، اور پرائیویٹ ریکارڈ جن لوگوں کے پاس تھے ان کو تلف کروا دیا گیا، چونکہ لوگوں نے جو پرائیویٹلی لکھ رکھے تھے کسی کو کیا معلوم کتنی غلطیاں تھیں ان کے لکھنے میں۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ باقاعدہ فن اس کے اوپر تو نہیں تھا کہ کوئی انسٹیٹیوشنز ہوں جس میں کتابت زیادہ سکھائی جائے مکہ اور مدینہ میں، لوگ تو باہر سے کچھ سیکھ کے آئے تھے۔ تو نتیجہ یہ تھا کہ مختلف لوگ
مختلف قبائل کے لوگ، مختلف بیک گراؤنڈز والے، مختلف ملکوں کے لوگ. اب اس میں حبشہ کے لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے. اس میں شام کے لوگ بھی آ گئے، عراق کے بھی شامل ہو گئے. مختلف قبائل، مختلف علاقے تھے، ان کے لہجے الگ تھے. قرآن مجید کے مختلف حروف کے مخارج الگ تھے. جب پڑھتے تو ساؤنڈ الگ نکلتی بعض مخارج کی. مختلف قبائل کے لوگ تھے. اب قرآن مجید جب لکھتے یا حدیث بھی لکھتے تو لکھائی میں حروف کے اوپر اعراب بھی نہیں تھے اس دور تک. اعراب حجاج بن یوسف کے زمانے میں جا کے لگے ہیں. تو بغیر اعراب، زبر زیر پیش کے بغیر لکھا جاتا تھا قرآن مجید، اور عربی عبارت ساری. اور آج بھی عرب لوگ جو ہیں وہ تو اعراب کے بغیر لکھتے ہیں، ان کی زبان ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں. مگر جب یہ عجمیوں میں جاتا تو وہ تو مسلسل غلط پڑھنے لگ جاتے اگر اعراب کا مسئلہ درپیش رہتا. تو اعراب کے بغیر لکھ رہے تھے. نقطے بھی نہیں لکھنے کا رواج تھا. یہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد اس کو نقطے لگائے گئے حروف پر. عرب لوگ تھے، امی تھے، ان کی زبان تھی، وہ بغیر نقطوں کے اور بغیر اعراب کے، پیش زبر زیر کے بغیر پڑھ لیتے تھے. لیکن اب عبارت جب وہ لکھتے تو اس پہ نقطے بھی نہ ہوتے تھے، اس پہ زیر و زبر بھی نہ ہوتی تھی. اور اس سے بڑھ کر ایک بڑا عجیب مسئلہ تھا، وہ یہ کہ مختلف قبائل اور مختلف علاقوں کے لوگ جب حروف کو بولتے تو ان کی ساؤنڈز بھی الگ ہوتی، مخارج بھی الگ ہوتے. اور جب لکھتے تو حروف کے لکھنے کا جو ساخت تھی وہ بھی ڈیفرنٹ تھی. یعنی کسی نے رے ایک طریقے سے لکھا، را دوسرے قبیلے کے لوگ تھوڑا اور مختلف کر کے لکھتے. کسی نے لام ایسے لکھا، ایسے کر دیا. کسی نے صرف سیدھا کر کے تھوڑا سا موڑ دیا. لام مختلف لکھا، یا مختلف طریقے سے لکھا، میم مختلف طریقے سے لکھا جا رہا ہے، سین شین مختلف طریقے سے لکھی جا رہی ہے، صا ضاد مختلف طریقے سے لکھا جا رہا ہے، طا ظا مختلف طریقے سے لکھا جا رہا ہے، با تا ثا. یہ جو حروف ہیں، حروف ترجیح، ان کے لکھنے کے اسلوب بھی مختلف قبائل میں، علاقوں میں اور مختلف طبقات میں مختلف تھے. یہ فن ڈیولپ ہو رہا تھا. اس لیے آج بھی آپ خطاطی کی تاریخ کو پڑھیں تو مختلف صدیوں اور مختلف ادوار کی خطاطی میں آپ کو آج بھی عربی زبان کے جو خطوط حروف ہیں ان کی لکھائی کے اسلوب مختلف ہیں. اور آج بے شمار لوگ متداول رسم الخط کو جاننے والے، بے شمار رسم الخط ایسے ہیں کہ ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھے جا سکتے. تو اس وقت تو بالکل اوائل پریلیمنری پیریڈ تھا. تو یہ مسائل بھی تھے. لہٰذا قریشی لہجے کے مطابق ان کے اعرابوں کو لکھنا، صحت کا خیال کرنا، آیات کی ترتیب کا خیال کرنا، اس کی حفاظت کرنا، کتابت کو مکمل کرنا، پھر اس کو ایک جلد میں جمع کرنا، پھر تدوین کرنا، پھر آفیشیل ریکارڈ کو پوری دنیا میں پھیلا کر، اور پرائیویٹ ریکارڈز کو تلف کرنا کہ جنہوں نے پرائیویٹلی اپنے نسخوں میں غلطیاں لکھ رکھی ہیں، یا قراءات کی غلطیاں ہیں، یا ہجا کی غلطیاں ہیں، یا حروف کے لکھنے میں ڈفرینسز بہت زیادہ آ جاتے ہیں، ان کو تلف کر دیا جائے تاکہ آئندہ نسلوں میں قرآن مجید پر اختلافات جنم نہ لیں. ان مراحل سے تو قرآن مجید کی کتابت گزری اور اس کی حفاظت کا وعدہ الہی پورا کیا گیا. ضروری تھا کہ ایک سرٹن پیریڈ کے لیے، جب تک قرآن مجید کی کتابت، حفاظت اور جمع و تدوین کے اہتمام کے لیے ایک ریلائبل ٹیم، ایک کمپیٹنٹ اور کیپیبل ٹیم تیار نہیں ہو جاتی، اس وقت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر دوسری چیز سوائے قرآن مجید کے لکھنے سے تھوڑے عرصے کے لیے منع فرمایا. یہ سسپینشن تھا. اس سے لوگوں نے غلط فہمی، غلط رائے، غلط نتیجہ اخذ کیا. اور اس لیے بھی کہ انہوں نے پوری حدیث کو نہیں پڑھا. اسی حدیث میں جہاں صرف کتابت روکی وہاں اس کی روایت کا حکم دیا. اگر حدیث کو حجت نہ بنانا ہوتا تو اس کی روایت سے منع کرتے کہ بس لوگوں تک نہ پہنچانا. روایت کی میں نے 70 احادیث، کل کی نشست تک 70 احادیث کوٹ کی ہیں آقا علیہ السلام کی، مرفوع اور مقطوع اور مرسل صحیح اسناد کے ساتھ. حضور علیہ السلام کے ارشادات، صحابہ کرام کے ارشادات اور آثار، اور تابعین کے معمولات اور ان کی روایات. تو ایک سبب یہ تھا کہ قرآن کی حفاظت گارنٹیڈ ہو جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ ایک ہی مجلس میں قرآن مجید بھی پڑھا جا رہا ہے، آقا علیہ السلام سنا رہے ہیں، ساتھ اس کی تشریح اور تفسیر فرما رہے ہیں، ساتھ احادیث کے ذریعے اس کے احکام کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. اسی مجلس میں آقا علیہ السلام کے خطاب ہو رہا ہے. اور لوگ اگر قرآن مجید کے علاوہ بھی لکھیں تو ممیز لوگ، امتیاز کرنے کی کیپیبلٹی رکھنے والے کیپیبل لوگ بہت کم تھے جو یہ فرق کر سکیں کہ یہ آیات قرآنی ہیں اور یہ احادیث نبوی ہیں.
ایک ہی جگہ میٹیریل ان کے پاس ہے جس پر بیٹھے لکھ رہے ہیں، ہڈی کا ایک ٹکڑا ہے یا گتا ہے یا چمڑے کا ٹکڑا ہے، اسی پر لکھ رہے ہیں. جب اکٹھا لکھیں گے تو 4 دنوں کے بعد کتنا یاد رہے گا ان بیشتر لوگوں کو سوائے 10-12 آدمیوں کو چھوڑ کر کہ یہ قرآنی آیات تھیں اور یہ حدیث نبوی ہے، یہ اس کی شرح ہے، یہ اس کی تفسیر ہے. لہٰذا وہ خلط ملط کر بیٹھنے کا اہتمام، اندیشہ بہت زیادہ تھا کہ وہ اس میں ڈیفرینشیٹ نہ کر سکیں. یہ 2 بنیادی ریزنز تھے قرآن مجید سے ریلیٹڈ جس کی وجہ سے عارضی طور پہ کتابت حدیث کے عمل کو سسپینڈ رکھا. اس کے بعد اب تیسرا ریزن وہ یہ کہ صرف حدیث نبوی ہی نہیں لکھ رہے تھے لوگ. مدینہ طیبہ کی یہ بات ہے جب آقا علیہ السلام نے یہ معمول شروع کروایا کتابت قرآن کا اور کتابت حدیث کا عمل جو آدمی شروع ہوا. بیشتر لوگ جو مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے وہ یہود اور نصارہ تھے. بیک گراؤنڈ ان کی اہل کتاب تھی. بیشتر لوگوں کی بیک گراؤنڈ قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے. وہ انصار جو بیشتر ہوئے ہیں ان کی بیک گراؤنڈ یہود اور نصارہ کی تھی. یہ جو آباد چلے آ رہے تھے اہل مدینہ قدیم صدیوں سے 1000 سال سے وہ یہود تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے بنیادی طور پر. وہ آقا علیہ السلام کی آمد اور بعثت کی خبر جان کر اپنے انبیاء سے اور اپنے احبار اور رہبان سے اکابر سے آقا علیہ السلام کی آمد کی انتظار میں یہاں آباد ہوئے اور قبیلے ان کے نسلوں سے چلے آ رہے تھے صدیوں سے. تو یہود و نصارہ تھے. اب ان کے پاس پرانے صحائف بھی تھے، تورات کی کتابیں بھی تھیں. انہوں نے اپنی تورات میں تحریف کر ڈالی تھی صدیوں میں. انجیلوں میں تحریف ہو گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل نہیں لکھی گئی، آپ نے زبانی انجیل اپنی امت کو دی. آپ کی وفات کے 100 سال بعد انجیلیں لکھی جانے لگی، انجیل کی کتابت شروع ہوئی. اور جب لکھی جانے لگی تو آپ کے وصال کے 100 سال بعد دوسری صدی میں 200 سال ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے، 133 انجیلیں بنا ڈالی لوگوں نے. اسی عمل سے آقا علیہ السلام امت کو بچانا چاہتے تھے، اپنی امت کو. جب ہر کسی نے انجیل لکھنا شروع کر دی، جتنے علماء تھے ہر کسی نے اپنی انجیل کے نسخے تیار کیے اپنے اپنے سورسز سے پرائیویٹلی. تو جب بنتی گئیں تو 133 اناجیل 133 انجیلیں تیار ہو گئیں اور اتنے ہی فرقے بن گئے. پھر ہر کوئی کوئی اس انجیل کو مان رہا ہے، کوئی اس کو مان رہا ہے، کوئی اس کو مان رہا ہے. تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا تفرقہ پیدا ہو گیا. اور یہ تفرقہ اور جنگ و جدال چلتا رہا. کوئی اپنی انجیل سے ودڈرا کرنے کو تیار نہیں تھا. آقا علیہ السلام نے انہی تاریخی حالات کے تناظر میں کہ پچھلی امتوں کے ساتھ اور بنی اسرائیل کے ساتھ یہود و نصارہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، آقا علیہ السلام نے یہ غیر معمولی اہتمام کیا کہ پہلے سٹیج پر قرآن مجید کی حفاظت و کتابت کا اہتمام ہو لے. جب اس کا انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو جائے، کمپیٹنٹ ٹیم تیار ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ اب انشاءاللہ اس کی کتابت و حفاظت اور جمع و تدوین مکمل ہو جائے گی اور کمپیٹنٹ ہاتھوں میں یہ کام چلا گیا، تو پھر باقی تمام لوگوں کو پھر احادیث نبوی لکھنے کی اور امتیاز بھی پیدا ہو گیا کہ قرآنی آیات کیا ہیں اور احادیث نبوی کیا ہیں. خلط ملط کرنے کا احتمال نہ رہا. پھر اجازت دی کہ اب احادیث بھی لکھیں. تو تاریخ سامنے تھی. 133 انجیلوں سے کوئی ودڈرا کرنے کو تیار نہیں تھا، ایک اپنی انجیل بھی. حتیٰ کہ قسطنطین اعظم کانسٹینٹینوپل جس کے نام سے یہ قسطنطنیہ بنا، کانسٹینٹینوپل نے پھر ان تمام اس وقت کے پادریوں کو جمع کر لیا اور ایک بہت بڑے محل میں بند کر دیا. اس نے کہا تمہیں 3 دن دیتا ہوں، یہ ہسٹوریکل واقعہ ہے اور تاریخ ہے کرسچینٹی کی، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. 3 دن میں ایک انجیل پر اتفاق کر لو نہیں تو سب کو شوٹ کر دوں گا، موت کی سزا دے دوں گا. عیسائی مذہب کا مذاق بن رہا ہے. تو اپنی جان کے خطرے سے، موت کے ڈر سے پھر وہ 3 دن تک ان کے مناظرے ہوئے اور گیو اینڈ ٹیک کر کے الٹیمیٹلی 4 انجیلوں پر جا کر متفق ہوئے. 129 رد ہو گئیں 129 اور 4 پہ متفق ہوئے اور ایک پر پھر بھی کنسنسس نہ ہو سکا. اتنے طبقے، موٹے طبقے، بڑے بڑے گروہ بن گئے کہ 4 میں سے کسی کے ایک کو ودڈرا کرنے کے تیار نہ تھے. اور وہ اناجیل اربع آج تک بھی جو بائبل ہے اس میں 4 انجیلیں داخل ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل تو ایک دی تھی مگر 129 رد کرنے کے بعد بھی قسطنطنیہ جو ان کا بادشاہ تھا اس کی دباؤ کے تحت، آفیشیل ارینجمنٹس کے تحت 4 سے کم پھر بھی نہ کر سکے، ایک پر اتفاق نہ ہو سکا. آج تک اناجیل اربع ہیں، 4 انجیلیں ہیں.
جو بائبل کے جو دو حصے ہیں، ایک عہد نامہ قدیم، دوسرا عہد نامہ جدید، اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ. تو جو عہد نامہ جدید اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بعد نیو ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے، وہ حصہ 4 انجیلوں سے شروع ہوتا ہے یک بعد دیگر. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ عہد نامہ قدیم بائبل کی ابتدا وہ تورات کے 5 چیپٹر سے ہوتی ہے یا کتابوں سے ہوتی ہے، جس کو خمسہ موسوی کہتے ہیں، پینٹاٹیوک. اب وہ 4 انجیلوں کے اندر آپس میں اختلاف ہے، 4 انجیلوں میں بھی اختلاف ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے نسب نامے میں اختلاف ہے، اقوال میں اختلاف ہے، علی ذی القیاس. پوری بائبل میں اختلاف، تورات کے اندر اختلاف. حتیٰ کہ آج اٹھا کے آپ پڑھیے بائبل کو، وہ بائبل یہ تصور کیا جاتا ہے کہ تورات وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں جو نازل ہوئی وہی ان پر، اس وحی کا مجموعہ تورات ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. اب اس تورات کے اندر جو بائبل میں ہے آج بھی، اس کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان پر نازل ہوئی تھی، اس میں یہ آیت بھی درج ہے. اس کو تو آیت ہی کہتے ہیں نا وہ لوگ یہود. اس کے اندر یہ درج ہے، گویا یہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. اس میں آج موجود ہے کہ موسیٰ، اللہ کا بندہ موسیٰ، جب اس کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 120 برس تھی، اور انہیں موآب کے میدان میں دفن کیا گیا. اور بنی اسرائیل اتنے دن تک ان کے سوگ میں پھر وہاں سوگ مناتے رہے، اور بعد میں آج تک ان کی قبر کسی کو معلوم نہیں. اب کوئی ذی عقل آدمی، ذی فہم آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ سارے کلمات یہ وہی ہو سکتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ان کی زندگی میں نازل ہوئی؟ مگر آج بھی موجود ہے. پڑھنے والے دنیا ہیں، جیوز ہیں، کرسچنز ہیں، عقل مند لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں. بائبل ان کے ہاتھ میں، اس کے اندر لکھا ہے. وہ خود نہیں سوچتے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات کیسے نازل ہو گئی، مگر اسٹل اٹ از دیئر. ودرا نہیں کر سکے ان چیزوں کو وہ. تو ایسے حالات کے پیش نظر عرب تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اور وہی بیک گراؤنڈ تھی. وہ یہود اور نصارہ ہی مسلمان ہو کے آئے تھے. اگر لکھنے کی اجازت دیتے حدیث کو تو وہ قرآن کی آیات اور حدیث نبی کو اکٹھا ملا دیتے. یعنی قرآنی آیت اتری، ساتھ شان نزول بیان ہو گیا، کسی صحابی نے بیان کر دیا، آقا علیہ السلام نے فرما دیا یہ آیت اس ضمن میں اتری ہے، اس آیت کی شرح یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے. تو چونکہ آیت سے کنسرنڈ ریلیٹڈ میٹیریل تھا، وہ بھی اس کی ساتھ لکھ لیتے. آقا علیہ السلام اس کی شرح فرماتے، تفسیر فرماتے، وہ بھی لکھ لیتے. اور کئی نسخوں میں لوگ اس کو بھی قرآنی آیات بنا کر قرآن کا ٹیکسٹ بنا ڈالتے. لہذا قرآن مجید کی خالصیت کی حفاظت نہ رہتی، خلط ملط ہو جاتا قرآن اور حدیث میں. یہ دوسرا ریزن تھا قرآن مجید سے ریلیٹڈ کہ منع کیا. اس کے بعد تیسرا ریزن بڑا بیسک، وہ یہ کہ یہ یہود و نصارہ تھے بیشتر اہل کتاب، اور ان کے پاس اپنی پرانی کتابیں بھی تھیں. تورات بھی تھی جو کہ محرف شدہ تھی، انجیلیں بھی تھیں جو محرف شدہ تھیں. ان کے اندر بھی امینڈمنٹس ہو گئی تھیں، ان کے اندر امینڈمنٹس ہو گئی تھیں، تبدیلیاں تھیں، اصل ٹیکسٹ موجود نہیں تھا. اور اس کے علاوہ حضرت دانیال کے صحائف تھے، سلیمان علیہ السلام کا تھا، داؤد علیہ السلام کے تھے، زبور تھی، اور سینکڑوں صحائف کامل یا ناقص شکل میں، محرف اور متبدل شکل میں لوگوں کے پاس موجود تھے. پھر وہ کیا کرتے، قرآن مجید بھی سنتے، آقا علیہ السلام کی حدیث بھی سنتے، اور نسخے چونکہ پرانے ان کے گھروں میں تو چلے آ رہے تھے نا قبل از اسلام، تو اس کو بھی پڑھتے. کوئی چیزیں درست ہوتی، کوئی چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی، کوئی چیزیں اسلام کے عقائد کے مطابق ہوتی. الف سے یہ تک 100% تو تحریف نہیں ہو گئی تھی، کچھ تحریف تھی، کچھ صحیح تھی احکام. ان کو بھی لکھتے، ان کو بھی لکھ لیتے تھے اہل کتاب. پرانے بنی اسرائیل کی کتابیں بھی لکھ کے ریکارڈز اپنے پاس رکھے تھے، اور وہ بھی ان کے ہاتھوں میں لے کے چلتے تھے. آقا علیہ السلام کی مجلس میں آتے، سیدنا فاروق اعظم کی مجلس میں آتے، جو اچھی چیزیں تھیں مسلمان ہو جانے کے بعد بھی پڑھتے. چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا حدثوا عن بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کی بھی جو صحیح روایات ہیں بے شک ان کو بھی بیان کیا کرو. منع نہیں کیا، چونکہ قرآن مجید نے بھی بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا، ہسٹری کو بین تو نہیں کر دیا. مگر بہت سے لوگوں کو یہ امتیاز نہیں تھا، یہ ایبیلٹی نہیں تھی کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے بنی اسرائیل کی روایات اور حکایات میں سے، اور کیا باطل ہے، کیا کریکٹ ہے اور کیا کرپٹ ہے. یہ امتیاز نہیں تھا. لہذا وہ نسخے ان کے ہاتھ میں تھے، وہ بھی بعض کاپیوں پر لکھتے، ادھر قرآن بھی لکھ لیتے، ادھر حدیث بھی لکھ لیتے. وہ سارا کچھ ایک مکسچر بن جاتا، معجون مرکب بن جاتا. نہ قرآن صحیح رہتا، نہ حدیث صحیح رہتی، اس میں بنی اسرائیل کی کتابیں بھی شامل ہو جاتی.
تو آقا علیہ السلام نے فرسٹ سٹیج پر ایک ڈیکلیریشن دیا، ایک آرڈر جاری فرمایا، ایک کمانڈمنٹ دیا کہ ابھی ابتدائی مرحلے پہ صرف قرآن مجید کو لکھا جائے تاکہ قرآن مجید محفوظ ہو جائے پرانی کتابوں کی خلط ملط کے ساتھ، ایسے امکان سے۔ تو وہ کتب قدیمہ کو بھی ساتھ رکھتے، اور پھر حق اور باطل میں امتیاز نہیں کر سکتے تھے، صحیح اور فاسد میں امتیاز کرنے کے قابل نہیں تھے، تو قرآن مجید کو اس سے بھی بچانا تھا اور اپنی احادیث کو بھی ان سے بچانا تھا۔ پھر اس کے بعد چوتھا سبب میجر اور یہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ نہ صرف انبیاء کی پرانی کتابیں اور صحیفے ان کے پاس تھے، پرانے وقت بنی اسرائیل میں اولیاء بھی تو ہو گزرے ہیں، صلحاء بھی ہو گزرے ہیں، بڑے علماء بھی ہو گزرے ہیں، احبار بھی تھے، رہبان بھی تھے، اور اہل اللہ بھی تھے، ذکر اذکار کرنے والے، عبادت گزار، نیک لوگ، صالحین بھی تھے پہلے بنی اسرائیل میں۔ یہ تو نہیں ہے کہ بنی اسرائیل اصل زمانے میں صالحین سے بھی نہیں، یہ تو حدیث میں آتا ہے انبیاء بھی تھے، ان کے صحابہ بھی تھے صحیح ماننے والے، اور ان میں صالحین و اولیاء بھی تھے، سو ان کے کلمات بھی ریکارڈ میں ان کے پاس تھے، ان کی کتابیں چھوٹے ذخائر وہ بھی مختلف شکلوں میں ریکارڈز تھے، تو ان کو بھی اپنے ساتھ رکھتے۔ اب زمانہ اتنا آگے آ گیا تھا کہ زمانے میں امتیاز مٹتا جا رہا تھا کہ وہ پرانی انبیاء پر اترنے والی کتابیں کون سی تھیں، ان میں صحیح حصہ کیا ہے، غلط حصہ کیا ہے، حق کون سا ہے، صحیح کون سا ہے، اور باطل اور فاسد کون سا ہے۔ پھر جو پرانے بزرگوں کی، بنی اسرائیل کے بزرگوں کی کتابیں ہیں، آیا وہ ان کی کلمات ہیں یا انبیاء کے کلمات ہیں، وہ بھی ان کے پاس میٹیریل ہے، اور ان کے احبار اور رہبان کا میٹیریل بھی ان کے پاس ہے، اور ادھر قرآن کا میٹیریل بھی لکھنا شروع کریں اور حدیث نبوی بھی شروع کریں۔ آپ خود تھوڑی دیر کامن سینس سے اندازہ کریں کہ نتیجہ کیا نکلے گا، کیا چیز وجود میں آ جائے گی۔ اور موسٹلی اہل مدینہ وہی تھے جو یہود و نصارہ سے مسلمان ہو کے آئے تھے، لہٰذا اس میں بھی بہت بڑی غلطی کا اور اختلاط کا اور نقصانات کا اندیشہ تھا، تو ان کی کتابوں سے بھی منع کیا کہ وہ بھی ساتھ نہ لکھی جائیں۔ بنی اسرائیل کے علماء کے اقوال تھے، ان کی اچھی تعلیمات تھیں، دل پذیر تعلیمات تھیں، صالحیت پر مبنی، زہد پر مبنی، ورع پر مبنی، للہیت پر مبنی۔ اب وہ تعلیمات ایسے لگتی تھی جس طرح قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں، مضمون ملتے ہیں، بے شمار چیزیں جو احکام بنی اسرائیل کو ملے وہ قرآن میں بھی تو آئے ہیں، کئیوں کو ریٹین کیا، برقرار رکھا گیا۔ بنی اسرائیل کے جو زہاد، زاہدین تھے، اولیاء تھے، صالحین تھے، جنہوں نے عین ایمان کی حالت میں پوری زندگی گزاری اور اللہ کی عبادت کی، ان کی تعلیمات بھی اس طرح کی تھی، اس لیے تو آقا علیہ السلام نے ان کی چیزوں کو بھی کوٹ کیا اور قرآن نے بھی کوٹ کیا، تو وہ بھی موجود تھی جو قرآنی اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ اور حدیث نبوی کے ساتھ ملتی تھی، میچ کرتی تھی۔ لہٰذا اندیشہ تھا کہ یہ حصہ جو میچ کرتا ہے اس کو غلطی سے کہیں قرآن یا احادیث نبوی بنا کر نہ لکھ دیں اور اس میں اختلاط پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہو جاتا، ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہو جاتا جو اگلی نسلوں کے لیے ممکن نہ رہتا امتیاز کرنا۔ اور اسی طرح ایک اور بڑا میجر سبب جس کو آخری کرتا ہوں وہ یہ کہ آقا علیہ السلام کا اس بات پر اہتمام چاہتے تھے اور زور دینا چاہتے تھے کہ حدیث کے لٹریچر کو بذریعہ حفظ امت تک پہنچانا چاہتے تھے، تو آپ نے اس لیے فرمایا کہ اس کو لکھنے کی بجائے یاد کرو اور روایت کرو۔ حدیث کے لیے آقا علیہ السلام نے ایک نیا انسٹیٹیوشن، ایک نیا کانسیپٹ، ایک نئی ٹریڈیشن عطا کی کہ میری حدیث کو لفظاً لفظاً یاد کرو اور اس کے معنی اور مراد کا فہم پیدا کرو، فقہ الحدیث پیدا کرو اور یاد کر کے اس کو آگے روایت کرو۔ وہ چاہتے تھے کہ میری حدیث حفظ اور روایت کے طریق پر امت پہ پہنچے، حفظ و روایت کے طریق پر امت پہ پہنچے۔ تو اوائل دور میں جب کتابت روکی اس وقت ان کو یاد کرنے کا حکم دیا کہ یاد کریں بجائے کتابت کے، حدیث کو یاد کریں، اس کے معنی کو سمجھیں اور اس کو روایت کریں، آگے اگلی نسلوں تک زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ جب حفظ الحدیث اور روایت حدیث پر آقا علیہ السلام نے زور دیا تاکہ رجحان پیدا ہو جائے، حافظے کا رجحان ان میں پہلے موجود تھا، یاد کر کے بیان کرنا ان کے لیے قابل فخر سرمایہ تھا، آلریڈی وہ اس کے لیے ان کی طبیعتیں پہلے ہی راغب تھیں، تو آقا علیہ السلام نے اس طبیعت کو ایکسپلوئٹ کیا، اس کو ٹچ کیا، اس کو ایڈریس کیا کہ تم حفظ کرنے پر فخر کرتے ہو، میری احادیث کو یاد کیا کرو، بجائے شعر یاد کرنے کے اور دیگر جاہلی عرب کے مختلف ادب کو یاد کرنے کے، میری احادیث یاد کرو، لفظ بلفظ یاد کرو اور صحت کے ساتھ آگے روایت کرو، جب مجالس میں بیٹھو اس کا مذاکرہ کرو۔
تو آقا علیہ السلام نے ان کی توجہ، ان کی صلاحیت، ان کی ذہانت اور ان کا محافظہ اس کو ادھر ڈائیورٹ کر دیا کہ حدیث کو یاد کرنے پہ صرف کریں اور اس کو روایت کریں. اور پھر اگلا سٹیپ یہ اٹھایا، چھٹا 7واں سٹیپ جو بھی سمجھیں، وہ آقا علیہ السلام نے کہ جب حفظ و روایت کا رجحان ڈیولپ کر لیا تو آقا علیہ السلام اور ادھر قرآن مجید کی حفاظت کے اہتمام میں تسلی ہو گئی، ایک قابل اعتماد ٹیم تیار ہو گئی، تو تب فرمایا اب احادیث کی کتابت کی بھی اجازت ہے، لکھا کرو تاکہ اس کے ریکارڈ بنے. اور پھر صحابہ کرام نے کتابت شروع کر دی احادیث کی. اب یہ وہ بنیادی 6-7 اسباب تھے جس میں ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے چند مرتبہ آقا علیہ السلام نے منع کتابت حدیث کی بات کی. وہ 2-4 حدیثوں کو لے کر اس کے سیاق و سباق کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس کے پورے مضمون کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس کے اسباب کو سمجھنا چھوڑ دیا. 2 الفاظ کو لے کر تو بعض لوگوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے. اور اگر اللہ نے کسی کو تھوڑی سی بھی کامن سینس اور فہم دیا ہو تو اس میری گفتگو کے بعد اس کو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں بچے گی، اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا ہاں یہی نیچرل پروسیس ہو سکتا تھا، لاجیکل بات ہے. اب جتنا کچھ میں نے بیان کیا اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے اب میں احادیث سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے جو اسباب میں نے بیان کیے ہیں کتابت حدیث کی عارضی طور پر جو منع فرمائی تھی، اس کے اوپر اب میں احادیث اور روایات صحیحہ اور آثار و اقوال صحابہ کے شہادت اور ایویڈنسز لاتا ہوں. اس لیے میں نے تھیسس پورا کا پورا پہلے بیان کر دیا. اب میں کچھ روایات جو ہیں احادیث صحیحہ کی حوالہ جات کے ساتھ کوٹ کر دوں گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ان کا بیان ہے اور یہ اثر صحیح ہے، جس کو امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے. اور امام عبد الرزاق امام بخاری کے دادا شیخ ہیں، شیخ الشیخ ہیں. اور یہ روایت جو ہے امام عبد الرزاق معمر سے لیتے ہیں، وہ امام زہری سے لیتے ہیں، وہ عروہ بن زبیر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ارادہ ہوا تو انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے فائنلی وہ اس نتیجے پہ پہنچے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے شروع میں ارادہ کیا لیکن مجھے ذہن میں یہ آیا اور یاد آ گیا کہ جو پہلی قومیں تھیں، انی ذکرت قوما کانوا قبلکم کتبوا کتبا، کہ پہلی بنی اسرائیل کی جو قومیں گزری ہیں، میرے ذہن میں یہ آیا کہ انہوں نے بے شمار کتابیں لکھ ڈالی تھیں. جب بے شمار کتابیں لکھ ڈالی تو وہ تارکو کتاب اللہ تعالی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اتنی کتابیں لکھ ڈالی مختلف، جیسا میں ذکر کیا، کوئی مختلف انبیاء کی، کوئی مختلف احبار کی، کوئی رہبان کی، کوئی صالحین کی، کوئی اہل اللہ کی، کوئی اپنے بڑے بڑے علماء کی، بے شمار کتابیں لکھ ڈالی. اور نتیجتاً تارکو کتاب اللہ، ان کے اندر اللہ کی کتاب گم ہو گئی. جو نازل ہوئی تھی وہ اتنا خلط ملط ہو گیا کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ بیٹھے. اس پر سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُلْبِسُ كِتَابَ اللَّهِ بِشَيْءٍ أَبَدًا، میں نہیں چاہتا کہ کبھی بھی اللہ کی کتاب قرآن اس کا التباس ہو جائے کسی اور شے کے ساتھ. کہ بے شمار صحیفے اور ریکارڈز اتنی چیزوں کے لوگ تیار کر لیں، ان میں قرآن مجید کی تحریریں بھی ہوں، ان میں حدیث نبوی کی بھی ہوں، اہل کتاب کی، پہلے انبیاء بنی اسرائیل کی کتابوں اور ان کے صائف بھی ہوں، اور ان کے رہبان اور احبار اور بنی اسرائیل کے علماء کے اقوال اور ان کی تحریریں بھی ہوں، اور اتنی کتابیں ساری تیار ہو جائیں، ان میں قرآن مجید گم ہو جائے یا اس میں التباس اور خلط ملط ہو جائے. یہ سبب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار اسانید کے ساتھ، اسانید صحیحہ کے ساتھ، اور بے شمار ائمہ حدیث نے اپنے اپنے طرق کے ساتھ ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ التباس اور اختلاط جو بہت سارے صحیفے لکھے جانے کی وجہ سے ہونے کا ڈر تھا، اس سے اللہ کی کتاب کے ترک ہو جانے کا اندیشہ ہے، یعنی خلط ملط ہو جائے، مکس ہو جائے اور ترک ہو جائے. یہ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ ان کا بیان کردہ سبب ہے. اور آپ نے قسم کھائی کہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہماری امت میں التباس کا شکار ہو جائے. اب اس پر ایک اور روایت جس کو امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے اور دیگر ائمہ نے اپنے اپنے طرق کے ساتھ، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کیا ہے اور مختلف ائمہ نے اپنے اپنی اسانید کے ساتھ اس کو لیا. اور خطیب بغدادی نے تقیید العلم کے اندر روایت کیا ہے، وہ علی بن مسہر کی روایت سے عن عبد الرحمن بن اسحاق، یہ پوری روایت ہے. اور فرماتے ہیں کہ ہم سے آگے چل کے فرماتے ہیں کہ خالد بن عرفطہ
کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر تھے، اور وہاں ایک شخص، اس کے ہاتھ میں ایک صحیفہ تھا، یعنی صحابہ میں سے کوئی ایک بیٹھا، اس کے ہاتھ میں صحیفہ تھا. تو آپ نے پوچھا یہ صحیفہ کیا ہے؟ تو کھولا تو وہ حضرت دانیال کی کتاب تھی. اب چونکہ انبیاء کی کتابیں تھی، میں نے عرض کیا کہ وہ اس سے نکال کر جو تبدیل کر دیے گئے، تحریف کا شکار ہوئے، اگر ان کو نکال دیں اور ان کے وہ حصے انبیاء علیہ السلام کے صحائف کے جو تحریف سے بچ گئے، وہ تو صاف ظاہر ہے نارملی اخلاقی تعلیمات اور دینی تعلیمات اور روحانی تعلیمات اور نصیحتوں کے اعتبار سے قرآن مجید وحی الہی ہے، ملتی جلتی ہونی تھی، سو ایک مشابہت تھی. تو حضرت دانیال کا جب صحیفہ ان کے ہاتھ میں دیکھا تو آپ نے منگوایا اور پانی کے ذریعے اس کو صاف کر دیا، مٹا دیا. آپ نے پوچھا ما ھذا فی یدک؟ پھر وہ جب آگے گئے تو اس نے وہ روایت کرتے ہیں صحابی کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحیفہ لے کے بیٹھے تھے اپنے ہاتھ میں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے فرمایا یہ حضرت دانیال کا صحیفہ ہے. ختم کر دیا. پھر انہوں نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا واقعہ بیان کیا کہ اسی طرح میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا اور یہ صحیفہ اسی طرح کا کسی سے مجھے ملا اور میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دکھایا، پیش کیا، اور آقا علیہ السلام غضبناک ہوئے اور ہم نے توبہ کی اور معافی مانگی تو آقا علیہ السلام کا غضب مبارک ٹھنڈا ہوا اور آقا علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح تم اللہ کی کتاب اور پہلے بنی اسرائیل کے علماء اور انبیاء کی کتابوں اور صحائف میں خلط ملط کر دو گے، کچھ اور نہ لکھا کرو اور نہ کچھ اور محفوظ کیا کرو اپنے ہاتھوں میں سوائے قرآن کے. یہ پوری بیک گراؤنڈ تھی. یہ حکم ان کو آقا علیہ السلام سے بھی ملا اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی عمل کو آگے بھی جاری فرمایا. اسی طرح پھر آگے روایت آتی ہے، حضرت ابن فضیل روایت کرتے ہیں حسین بن عبد الرحمن سے، وہ روایت کرتے ہیں مرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت شام میں گئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص ابو قرہ ایک کتاب لے کر، ایک صحیفہ لے کر آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو ملک کے شام میں یہ مجھے ملا، فَأَعْجَبَنِي فَجِئْتُكَ بِهِ، مجھے بہت اچھا لگا، بہت پیارا لگا، میں آپ کے پاس لے کے آیا. قال فناظر فيه عبد اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کو دیکھا اور فرمایا انما ہلاک من کان قبلکم باتباعہم الکتب وترکہم کتابہم. یہ پہلے لوگوں نے اس طرح بے شمار کتابیں جمع کر لی تھی بنی اسرائیل کے زمانوں میں اچھی اچھی نصیحتوں کی، اور انہیں پہچان نہیں رہی تھی کہ یہ کتابیں کن کی تحریریں ہیں، کن کی نصیحتیں ہیں، کن کے کلمات ہیں، کن کے ارشادات ہیں. اور اتنی کتابیں جمع کر لی اور جو چیز اچھی لگتی اس کو لکھتے چلے جاتے. نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو پیروی کرنے لگ گئے اور اللہ کی کتاب انہی کتابوں میں گم ہو گئی، کیونکہ ان کی حفاظت کا اس طرح کا وعدہ نہیں تھا جو اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا کیا تھا، اور کتاب ان کی ترک ہو گئی، اللہ کی کتاب. اس کو امام دارمی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 477. اسی طرح ایک صحابی حاضر ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اس کو روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن اسود، اپنے والد حضرت اسود سے روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل من اہل الشام الى عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومعه صحیفۃ فیہا کلام من کلام ابی الدرداء وقصص من قصصہ. اب یہ تو تھے بنی اسرائیل کے، اب ایک شخص نے حضرت ابو الدرداء ان کے بیان کردہ قصص اور ان کے بیان کردہ کلام اور نصیحتوں کو ایک صحیفے میں، کہیں ان کی مجلس میں کچھ دن رہا ہوگا، وہ لکھتا رہا، وہ ہاتھ میں اس کے صحیفہ تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا الا تنظر ما فی ھذا الصحیفہ من کلام اخیک ابی الدرداء، یہ آپ کے بھائی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے جو میں نے لکھا ہوا ہے. تو آپ نے اس کو سختی کے ساتھ پانی میں منگوا کر ڈبو کے دھو کے خالی کر دیا کہ یہ تو اب اس وقت ہمارے کلام کے صحیفے بنا رہے ہیں، بنی اسرائیل کے علماء کے کلام کے صحیفے ہیں، انبیاء کے کلام کے صحیفے ہیں، احبار و رہبان کے صحیفے ہیں، ادھر حدیث نبوی کے صحیفے ہوں گے، ادھر قرآن مجید کے صحائف تیار ہو رہے ہیں. تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ بہت زیادہ ابھی
ڈیولپ نہیں ہوا نالج لکھنے کا، پڑھنے کا، امتیاز کا، ڈیفرینشیٹ کرنے کا، اگلی نسلوں میں اختلاط ہو جائے گا اور معاذ اللہ قرآن اور حدیث کا امتیاز ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ اسباب تھے۔ مختلف صحابہ کے مجالس میں جب بیٹھتے بعض اوقات اوائل پیریڈ، بعد میں جب آقا نے اجازت دے دی، امتیاز کی ایبیلٹی ڈیولپ ہو گئی، فرق کرنے لگ گئے قرآن کیا ہے، قرآن کی تفسیر کیا ہے، حدیث کیا ہے، حدیث کی شرح کیا ہے، اور اقوال اور آثار صحابہ کیا ہے، اور بنی اسرائیل کے قصص کیا ہیں۔ جب یہ نالج ڈیولپ ہو گیا، بالکل اوائل دور تھا، ایک امی معاشرے میں ڈیولپ ہو رہا ہے علم، رفتہ 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 جب ان کے اندر صلاحیت، ایجوکیشن، کوالیفیکیشن، شعور، سینس، ڈسکریمنیشن پیدا ہو گیا، تو پھر آہستہ آہستہ ہر چیز کی اجازت ہونے لگی، اور فائنلی آ کر اسلام نے اجازت دے دی۔ اسی طرح اعمش روایت کرتے ہیں حضرت سلیم بن اسود سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن مرداس ہم نے دیکھا فرعینا صحیفتن فیہا قصص و قرآن، ہم دونوں نے ایک ہی صحیفہ دیکھا، کسی جگہ سے ملا، اسی ایک ہی صحیفے میں قرآن مجید کی آیات بھی درج تھی، اور اس میں پہلے بنی اسرائیل کے واقعات اور قصص بھی درج تھے، اکٹھے لکھے ہوئے تھے۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا، اور آپ نے وہ صحیفہ لے کے تلف کر دیا، اور فرمایا ان احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ان احسن الکتاب کتاب اللہ، خبردار یہ مختلف قصص اور مختلف واقعات کو اسی صحیفے میں جہاں قرآن ہے ملا کے لکھا ہوا ہے، کل کو کون امتیاز کرے گا؟ فرمایا خبردار سب سے بہتر سیرت و سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور سب سے بہتر کلام اللہ کا قرآن ہے، ان دو چیزوں کے علاوہ کسی اور چیزوں کو صحائف میں جمع نہ کیا کرو۔ تو یہاں آپ نے دیکھا یہ وہ پیریڈ ہے جہاں کتاب اللہ کے ساتھ حدیث نبوی کو لکھنے کی بھی اجازت مل چکی تھی، تو پرانے قصص کے جو صحائف تھے ان کو تلف کرنے کی بات کر دی گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو اہل کتاب میں سے پہلے لوگ تھے، انما اہلک من کان قبلکم، اسی طرح وہ ہلاک ہو گئے مثل ہذہ الصحیفہ و اشباہہا، کہ وہ اسی طرح کے صحائف اور اس کے اشباہ اور مماثل ان کے پاس ذخائر کثرت سے تیار ہو گئے، وَتَوَارَثُوهَا قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ حَتَّى جَعَلُوا كِتَابَ اللَّهِ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بے شمار صحیفے مختلف لوگوں نے تیار کر لیے، پھر وہ فوت ہو گئے، ان کے بیٹوں نے سنبھال لیے، اگلی نسلوں کے پاس گئے، قرنن بعد قرنن، وہ وراثت میں گھروں میں چلتے رہے، اگلی نسلوں کو پتہ نہ رہا کہ قرآن یعنی اللہ کی کتاب کون سی ہے اور مختلف صحائف اور اقوال کے مجموعے کون سے ہیں، حتیٰ جعلوا کتاب اللہ، آنے والی نسلوں نے ان کو اللہ کی کتاب سمجھ لیا کیونکہ ان کو علم نہ تھا، اس طرح وہ گمراہ ہو گئے۔ پورا کلیئر اس کو بیان کر دیا، پورا کا پورا سبب کہ کس طرح وہ تلف کرنے اور منع کرنے کا سبب۔ یہ حدیث بھی اسناد صحیح کے ساتھ ہے، اس کو امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری امام مسلم دونوں کے شیخ ہیں انہوں نے روایت کیا حضرت ابو معاویہ کے طریق سے، اور امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں روایت کیا، خطیب بغدادی نے تقیید العلم میں روایت کیا، اور اس کی سند اس حدیث کی بھی صحیح ہے۔ علی ھذا القیاس اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے جس کو امام دارمی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، جلد اول صفحہ 135 اور 479، اور سہل بن حماد کے طریق سے اور شعبہ کے طریق سے اور اشعث کے طریق سے یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اسی طرح ایک صحیفہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص لے کے حاضر ہوا، آپ نے کھول کے دیکھا، فرمایا الا ان ما فی هذه الصحیفۃ فتنۃ و ضلالۃ و بدعۃ انما ہلاک من کان قبلکم من اہل الکتاب باتباعہم الکتب و ترکہم کتاب اللہ۔ یہ جو صحیفہ ہے آدمی تمہارے ہاتھ میں لیے پھرتے ہو، اس میں سنو سوائے فتنے کے اور گمراہی اور دلالت کے اور سوائے بدعت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تم سے پہلے لوگ جو اہل کتاب میں سے تھے وہ اسی طرح تباہ ہو گئے کہ انہوں نے ہر کسی نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق بے شمار صحیفے، کتابیں، مجموعے تیار کر لیے اپنے گھروں میں، اور ان کی پیروی کرنے لگے، اور ان میں اللہ کی کتاب کی چونکہ حفاظت کا تو اہتمام نہ تھا وہ گم ہو گئی اور وہ ترک کر بیٹھے، اور اس طرح تحریف بن گئی، وہ ملا لیے، کچھ یہاں سے اٹھایا تورات میں ڈال دی، یہاں سے اٹھایا انجیل میں ڈال دیا، کچھ اس صحیفہ سے ڈال دیا، کچھ اس سے ڈال دیا، خلط ملط کر کے نئی چیز وجود میں آ گئی، اور اللہ کی منزل کردہ جو کتاب تھی منزل من اللہ وہ اٹھ گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے
جو حضرت سفیان نے جس کو روایت کیا ہے، اور حضرت سفیان سے ابو عبیداللہ المخزومی روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت سفیان صدقہ بن یسار سے روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں سمیت عمر بن میمون، اور وہ کہتے ہیں کہ کننا جلوساً بالکوفہ، ہم کوفہ میں بیٹھے تھے، فجاء رجل معه کتاب فقلنا ما هذا الکتاب۔ اب یہ کوفہ میں پہلا واقعہ مدینہ طیبہ کا بیان کیا، جو حضرت دانیال کا صحیفہ لے کے ایک شخص سیدنا فاروق اعظم کے پاس آیا، اور سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ایک وقت میرے پاس بھی کسی نے لا کے دیا اور میں نے آقا علیہ السلام کو دکھایا، اور آقا علیہ السلام خفا ہوئے، غضبناک ہوئے۔ اب یہ کوفہ کا واقعہ، یعنی اس طرح کاپیاں مختلف لوگوں کے پاس پہنچ رہی تھیں، تو انہوں نے فرمایا یہ کتاب کیا ہے؟ قال کتاب دانیال، یہ دانیال کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کتاب سوى القرآن، کیا قرآن کے علاوہ بھی تم ابھی پچھلے انبیاء کی صحیفے رساد لیے پھرتے ہو؟ جبکہ قرآن کے نزول نے پچھلی ساری کتابوں کو اور صحائف کو منسوخ کر دیا۔ تو اب آپ نے اندازہ کیا کہ دراصل جو منع کرنے کا سبب تھا اس میں احادیث نبوی کی بات کم تھی، پہلے انبیاء بنی اسرائیل کی کتب اور صحائف کے جو ریکارڈز تھے ان کو تلف کرانا مقصود تھا، اور اس کو بھی پھر انہی تحریروں کے ساتھ لکھ لیتے تھے، اور قصص بنی اسرائیل کو لکھ لیتے تھے، اور علماء بنی اسرائیل کے اقوال کو لکھ لیتے تھے۔ زیادہ تر وجہ ترک کے کتابت کی جو تھی کہ سوائے قرآن کے کچھ نہ لکھو، اس میں مین کنسنٹریشن ان پرانی کتابوں اور صحائف اور ان پرانی تحریروں کو محو کرنا تھا کہ کہیں وہ ان کے جو درست حصے ہیں وہ قرآن مجید کا حصہ نہ بنا بیٹھیں۔ اور قلت کاتبین کی وجہ سے پھر آقا علیہ السلام نے حدیث کے عمل کو بھی سسپینڈ کیا، اور ساتھ فرمایا کہ کہیں تم لکھنے پر ایسا بھروسہ نہ کر لو اور حفظ کا عمل ختم نہ ہو جائے، چونکہ حدیث رسول آقا علیہ السلام چاہتے تھے بذریعہ حفظ آگے امت تک پہنچے۔ اب یہی بات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا، اور حدیث نمبر 26,439 ہے، جلد 5 صفحہ 314۔ شعبہ روایت کرتے ہیں عن جابر عن عبداللہ بن یسار قال سمعت علی یخطب، آپ خطاب کرتے ہوئے میں نے سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس جو بھی اپنے صحائف مجموعے لکھے ہوئے ہیں ان کو مٹانے کو حکم فرمایا، اور آپ نے فرمایا فإنما حلق الناس حيث تتبعوا احاديث علمائهم وتركوا کتاب ربهم۔ فرمایا اس لیے کہ تمہارے پاس بھی مختلف صحیفے اور کتابیں ہیں بنی اسرائیل کے اور ان کے قصص کے اور ان کے علماء کے اور پرانے انبیاء کے صحائف کے اور اپنے مختلف لوگوں کے جن کی بات جو نصیحت کی پسند آئی لکھ لی، اور ابھی وہ علم کا درجہ نہیں تمہیں ملا کہ تم آئندہ امتیاز کر سکو یا تمہارے بعد تمہاری اولادیں امتیاز کر سکیں، تو تمہارا وہی اشر ہوگا جو بنی اسرائیل کی نسلوں کا اشر ہوا کہ وہ فوت ہوتے چلے گئے، وہ صحیفے ان کے گھروں میں وراثت میں چلے، 2-3 پشت آگے لوگوں کو امتیاز نہ رہا کہ اللہ کی کتاب کیا تھی اور بقایا نصیحتیں کیا تھیں، اور وہ ساری خلط ملط کر کے تحریف ہو گئی کتاب میں۔ آپ نے فرمایا اپنے علماء بنی اسرائیل کی کتابیں ان کے اقوال کی پیروی کرنے لگ گئے، اتنے صحیفے لکھے گئے، اور نتیجتاً اللہ کی جو کتاب تھی وہ ترک ہو گئی۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کتابت کا سبب بیان کیا، اور اشارہ اسی طرح قصص بنی اسرائیل اور علماء بنی اسرائیل کے اقوال کے صحیفوں کو ختم کرنے کا کہا۔ یہی بات حضرت عبداللہ ابن عباس اب یہ تمام صحابہ، میں اب انہی کی زبانوں سے جو منع کتابت کے راوی تھے، عبداللہ ابن عباس تھے اور دیگر جو صحابہ راوی تھے، اب انہی کے اقوال، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ خود وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ منع کتابت کا حکم کیوں تھا۔ ٹیمپوریریلی، ایک مخصوص مدت کے لیے، جب تک علم کتابت کا فن، اس کا امتیاز یہ ڈیولپ نہیں ہوا تھا، تو آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کے علاوہ سب کچھ لکھنے، صحائف بنانے، محفوظ رکھنے سے کیوں منع کر دیا، اور صحابہ کرام نے یہ شدت کیوں کی؟ وہی صحابہ جو اوائل دور میں شدت کر رہے ہیں اس کو نہ رکھا کرو، اب وہی صحابہ حلقات قائم کر کے حدیث نبوی لکھ رہے ہیں اور لکھوا رہے ہیں جب اجازت مل گئی، کیونکہ اب وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ ڈیفرینشیٹ کر سکیں، اور پھر وہ روایت کے ساتھ لکھتے تھے۔ جو حدیث روایت کے ساتھ لکھی گئی اب کوئی شک نہیں ہو سکتا تھا کسی کو کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث، کیونکہ قرآن میں تو نہیں ہوتا روا فلان ان فلان ان فلان،
فلاں نے روایت کیا حضور علیہ السلام سے، اور صحابی سے تابعی نے، اس نے مجھے سنایا اور سمیعت عن فلاں، میں نے فلاں سے سنا. جب یہ بات لکھی جائے گی سمیعت عن فلاں، تو اس کا مطلب ہے وہ حدیث ہے. یعنی ایک شعور ڈیولپ کرنا تھا. جب شعور ڈیولپ ہو گیا اور قرآن اور حدیث کا امتیاز قائم ہو گیا لوگوں کو شعوری طور پر، علمی طور پر، تو اس کے بعد منع ختم ہو گئی. اب وہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور ان سے روایت کرتے ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے حسن بن مسلم روایت کرتے ہیں، ان سے ابن جریج روایت کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کے بارے میں فرماتے ہیں انہ کان ینہا عن کتابۃ العلم قال وانما دل من کان قبلکم بالکتب. اوائل دور میں وہ علم کے رقم کرنے سے منع کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ جو پہلے زمانے کے قوم کے لوگ تھے انہوں نے ہر شخص نے الگ الگ صحیفے کتابیں تیار کر لی تھیں، اور پھر ان میں امتیاز ختم ہو گیا تھا، اور وہ بے شمار کتابوں کے وجود کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے کہ وہ کیٹیگرائز نہ کر سکے، ڈیفرینشیٹ نہ کر سکے کہ اللہ کی منزل من اللہ کتاب کون سی ہے اور دیگر کتابیں جو ہم نے تیار کی ہیں نصیحتوں کی یا اقوال صالحہ کی وہ کون سی ہیں. یہ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ. آپ عبداللہ ابن مسعود کے ارشادات سن چکے، عبداللہ ابن عباس کے سن چکے، سیدنا علی شیر خدا کے سن چکے، سیدنا فاروق اعظم کے سن چکے، خدا کا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سن چکے. اسی طرح آگے روایت آتی ہے پھر، جس کو امام ابو عبید قاسم بن سلام نے فضائل القرآن میں بیان کیا ہے، اور خطیب بغدادی نے التقیید میں روایت کیا ہے. اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور فرماتے ہیں حضرت ہارون حضرت عبد الرحمن بن اسود سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت اسود سے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسود، میں اور علقمہ، یہ دونوں تابعی حضرت اسود اور علقمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، جلیل القدر تلامذہ. کہتے ہم دونوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور وہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک صحیفہ تھا. تو صحیفہ جب آپ نے ہم سے دیکھا ہمارے ہاتھ میں، تو آپ نے اپنی باندی کو بلایا اور پانی منگوا کے اس کو آپ نے دھو دیا، ختم کر دیا، مٹا دیا، پھر اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا. ہم نے پوچھا فقلنا ھذہ صحیفۃ فیھا حدیث حسن. ہم نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود، یہ ایک ایسا صحیفہ تھا کہ جس میں اندر اچھی باتیں لکھی ہوئی تھیں، اچھی باتیں تھیں. آپ نے فرمایا کہ تو آپ نے اس کو کیوں مٹا دیا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، ابو عبید روایت کرتے ہیں، فرمایا ان ھذہ الصحیفہ اخذت من اہل الکتاب فلہذا کرہ عبداللہ النظر فیھا. فرمایا یہ وہ صحیفہ تھا، باتیں تو اچھی لکھی ہوئی تھیں مگر انہوں نے اہل کتاب سے نقل کی تھی. بنی اسرائیل کے علماء کی باتیں تھیں، کچھ ان کے انبیاء کی ہوں گی، کچھ ان کے صالحین کی، احبار و رہبان کی، کچھ ان کے علماء کی. اچھی نصیحتیں تھیں، ہر بات تو غلط نہیں ہوتی تھی نا، مگر اہل کتاب میں سے اخذ کی ہوئی تھی، صحیفہ ان کا تھا. اور ان کو اندیشہ ہوا کہ اگر یہ صحیفے اس طرح چلتے رہے اور ان کی وفات ہو گئی، اگلی نسلوں میں تو امتیاز مٹ جائے گا کہ قرآن کیا ہے، حدیث نبوی کیا ہے، اور بنی اسرائیل کے علماء کی جو ہدایات اور نصیحتیں وہ کیا ہیں، اور خلط ملط ہو جائے گا علم حدیث. تو گویا علم حدیث کو پاک رکھنے کے لیے خلط ملط سے، اور ادھر قرآنی آیات کو خلط ملط سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ حکم عدم کتابت کا دیا گیا. یہ اس کا سبب بیان کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور سبب بیان کیا ہے، اور وہ روایت حدیث میں آتی ہے جس کو امام دارمی نے روایت کیا، حدیث نمبر 465، اور امام ابو خیثمہ نے العلم میں روایت کیا ہے، اور الخطیب نے التقیید میں روایت کیا ہے. اس میں بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی اور آپ کے تابعی دونوں کی الگ الگ روایات ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے، جو کچھ آپ لوگوں نے مجھ سے سنا تو اس کو اپنے پاس محفوظ نہ رکھنا، مٹا دیا. فرمایا ڈر ہے کہ کہیں ایسے لوگوں کے ہاتھ یہ صحیفہ یا یہ مجموعہ نہ چڑھ جائے کہ جو اس کو، جن کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ یہ جملے کس ترتیب سے لکھنے ہیں، کوئی آگے والے جملوں کو پیچھے کر دیں، پچھلے جملوں کو آگے کر دیں، اس کی ترتیب بدل جانے سے تحریف و تبدیلی ہو جائے اور تحریف اور تبدیلی میری طرف منسوب کر دی جائے گی. کہا کہ جو کچھ مجھ سے سنا اس کو تم نے مٹا دینا ہے. یعنی بنیادی سبب
اب اصلاً کتابت کی نہیں نہ تھی، بلکہ اور اسباب بن گئے، ریزنز بن گئے کہ جس کی وجہ سے ابھی علم جن لوگوں میں ڈیولپ نہیں ہوا، خطرہ تھا کہ اگلی نسلوں اور پشتوں میں جو بنی اسرائیل کے ساتھ واقعہ ہو چکا ہے وہی واقعہ کہیں ہماری اگلی نسلوں کے ساتھ پیش نہ آ جائے۔ اسی طرح امام اوزائی روایت کرتے ہیں کہ ایک اور سبب اس کا جو بنیادی جو میں بیان کر چکا وہ یہ تھا کہ اس لیے روکتے کہ اگر اس کو لکھنے پر زور دیا تو لوگ اس کو یاد کرنے کی عادت اپنی ڈیولپ نہیں کریں گے۔ حفظ الحدیث کا حکم جو آقا علیہ السلام کا تھا وہ ترک ہو جائے گا، حفظ و روایت کا عمل ترک ہو جائے گا، لوگ لکھنے پر انحصار کریں گے اور عدم حفظ کو فروغ ملے گا، حافظے کی پختگی حدیث میں استعمال نہیں ہوگی، اور کتابت کی وجہ سے نااہل لوگوں کے ہاتھ میں سب آدمی لے کر اس کے پاس آئیں گے گھر، اس کو نسخہ نقل کر لیں گے، وہ تیسرا آئے گا نقل کر لے گا، چوتھا آئے گا نقل کر لے گا۔ جب لوگ مختلف اس کو نقل کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں گے، نتیجتاً سارے کے سارے آدمی کمپیٹنٹ نہیں ہوں گے، پرائمریلی کسی کو یہ امتیاز اور شعور نہیں ہوگا کہ یہ کیا تھا، روایت تھی یا حدیث نبوی تھی یا قرآن کی آیت تھی یا بنی اسرائیل کے علماء کی چیز تھی یا انبیاء کے صحیفوں میں سے کچھ تھا۔ تو چونکہ اہل و نااہل ہر ایک کے ہاتھ وہ چیز چلی جائے گی، چونکہ نااہل کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کو لفظاً یاد نہیں کر سکا، اس کی روایت کی سند کو یاد نہیں کر سکا، اور چونکہ اسے یاد نہیں وہ انحصار کرے گا لکھے ہوئے پر اور کاپی کرتے جائیں گے، لوگ نقل کریں گے، تو 10 گھروں میں جاتے جاتے خدا جانے کیا عشر ہو جائے۔ اور اگر حفظ الحدیث پر زور ہوگا اور اس کی سند کے حفظ پر زور ہوگا اور تام الضبط ہوں گے لوگ اور کامل الحفظ ہوں گے لوگ اور صحت اور ثقافت کے ساتھ روایت کریں گے تو کوئی نااہل نہیں چھوئے گا، نتیجتاً آقا علیہ السلام کی حدیث اہل اور ثقہ ہاتھوں سے آگے اہل، حفاظ، ثقہ اور عادل ہاتھوں تک منتقل ہوتی چلی جائے گی تاکہ اس کے بھی مجموعے تیار ہو جائیں۔ تو ثقافت تاکہ متاثر نہ ہو اس سے روکنے کے لیے، اس لیے امام اوزائی آگے روایت کرتے ہیں کہ کان ھذا العلم شیئا شریفا اذا کان من افواہ الرجال یتلاقونہ ویتذاکرونہ، یہ علم بزرگی والا علم ہے، علم حدیث، جب لوگوں کی زبان سے، بزرگ لوگوں کی زبان سے بار بار نکلے گا اور بار بار وہ ایک دوسرے کو ملیں گے، سنیں گے، مذاکرہ کریں گے، تو مذاکرہ کرنے سے علم یاد ہوگا، ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا، تو یہ علم نور بن جائے گا اور غیر اہل ہاتھوں میں جانے سے محفوظ رہے گا کہ کہیں وہ نقل کرتے کرتے اس علم کا حلیہ نہ بگاڑ دیں۔ یہ وہ بنیادی سبب تھا۔ یہی چیز عطا بن مسلم نے روایت کی عمر بن قیس سے، انہوں نے حضرت ابراہیم النخعی سے، اور فرمایا انہوں نے لا تکتبوا فتتکلوا، وہ یہ جن لوگوں کا رجحان عدم کتابت کا تھا، انہوں نے فرمایا کہ یاد کیا کرو اور صرف انحصار لکھنے پر نہ کیا کرو، مگر اگر لکھنے پر کرو گے تو اسی لکھائی پر توکل کرو گے، اس پر بھروسہ کرو گے، اور حفظ الحدیث کا عمل رک جائے گا، روایت الحدیث کا عمل رک جائے گا۔ صرف لکھنے پر اگر اعتماد رہ گیا تو حدیث کی سند کون یاد کرے گا، حدیث کی عبارت میں لفظ بلفظ کون یاد کرے گا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے ہر کوئی وہ سینکڑوں نسخے تو اٹھا کے ساتھ کوئی نہیں چلے گا۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے آقا علیہ السلام کی حدیث آپ کے پاس ہے؟ آپ کہیں گے ہے۔ آپ کے پاس ریکارڈ موقع پر موجود نہیں ہوگا، آپ بیان کریں گے، حافظہ آپ نے ڈیولپ نہیں کیا، حفظ الحدیث کیا نہیں، روایت الحدیث پر محنت کی نہیں، تو ریکارڈ پاس نہیں ہوگا، تو آپ جب یادداشت کے ساتھ بیان کریں گے غلط بیان کر بیٹھیں گے، لفظ آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ اس سے آقا علیہ السلام کی حدیث کی روایت کی صحت و ثقافت متاثر نہیں ہوگی۔ سو حفظ حدیث کے رجحان کو ڈیولپ کرنے اور اس میں ثقافت پیدا کرنے اور حفظ میں عدالت پیدا کرنے اور حفظ و روایت میں ثقافت اور امانت پیدا کرنے کے لیے، تاکہ حفاظ پیدا ہوں، حدیث کے عدول لوگ پیدا ہوں، ثقات پیدا ہوں، اور اس کے راوی قابل اعتماد لوگ ہوں، اور ایک ایک لفظ اور حرف بھی اتنا اچھی طرح یاد ہو کہ کہیں غلطی نہ رہے۔ اس رجحان کو، انسٹیٹیوشن کو، اس ٹریڈیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے بعض لوگ زور دیتے کہ حفظ کرو بجائے لکھنے کے، اور اس سے آقا علیہ السلام کے حکم کی بھی تعمیل ہو جاتی، چونکہ آقا علیہ السلام نے ہمیشہ اوائل دور میں حکم یہ دیا کہ میری احادیث کو یاد کیا کرو۔ تو یہ گفتگو آج کی نشست میں یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ تو ہم نے اب وہ جو ٹیمپوریریلی ایک مخصوص پیریڈ میں اوائل دور اسلام میں کتابت سے منع فرمایا تھا سوى القرآن، تو اس کے اسباب جو 6-7 اسباب بنے، ان کے اوپر میں نے روشنی بھی ڈالی تفصیل سے، اور تمام احادیث، اقوال و آثار صحابہ کرام کی اپنی زبان سے وضاحت کر دی کہ صحابہ کرام نے عدم کتابت یا نہیں کتابت کا معنی کیا بیان کیا، انہوں نے اسباب کیا بیان کیے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ
اس سبجیکٹ پر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ جب صحابہ کرام خود بیان کر رہے ہیں، اور اگر یہ کہے کہ یہ جی روایات ہیں، یہ صحابہ کرام نے بیان کی ہیں، انہوں نے اسباب بیان کیے، ہم ان پر الہی نہیں کرتے، اگر کوئی یہ کہے تو اس کا آسان ہے بڑا جواب۔ انہوں نے کہا اگر آپ ان پر الہی نہیں کرتے تو انہی صحابہ نے تو نفی کتابت نہیں، یہ کتابت کی روایت بیان کی تھی حدیث، پھر اس پہ کیسے الہی کر لیا؟ اگر نہیں کرنا تو پھر یہ بھی چھوڑ دو کہ کبھی منع کی تھی، پھر منع کیا ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، چونکہ منع کرنے کی جو روایت ہے وہ بھی انہی صحابہ سے آئی ہے، اور پھر بعد میں کتابت کرنے کی روایت بھی انہی صحابہ سے آئی ہے، اور منع کیوں کی گئی اس کے اسباب بھی انہی صحابہ میں بیان کیے ہیں۔ اگر اس ایک بات پر اعتماد کرنا ہے ان صحابہ کرام کی روایت کردہ بات پر، تو انہوں نے جتنا کچھ تفصیل میں بیان کیا اور اسانید صحیحہ کے ساتھ من حیث الکل ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ پک اینڈ چوز کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ علم اور کتاب اور روایت اور حدیث اور سند اور صحابہ کوئی بھی معتمد نہیں ہے، معتبر آپ کا نفس ہے، آپ کا اپنا ذہن ہے، جو جی چاہے مان لیا، جو جی چاہے رد کر دیا۔ تو آج کی گفتگو انشاءاللہ یہاں ختم کرتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی اب ان احادیث کا بیان شروع کریں گے جن میں حضور علیہ السلام نے کتابت حدیث کا حکم فرمایا ہے، یعنی پہلا حکم منع کتابت کا سسپینڈ کر دیا اور کتابت کا حکم فرمایا، اس کو بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔